बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। न जाए मानदन न पाए रफ्तन, उर्दू ज़रबुल मसल एक ऐसे मौके के ऊपर बोली जाती है जब ना आप भाग सकते हैं ना खड़े हो सकते हैं और आपके पास जब किसी मामले का कोई हल ना हो। ऐसी ही सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बुक्स में। यानी ये चाहते हैं इमरान खान साहब जेल से बाहर ना आएं, अमरीका हजूर हमें इसके ऊपर किसी किस्म की सरजनिश ना करे। जो कुछ पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से हो रहा है और बदले में हम अमरीका के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। लेकिन अमरीका में भी इस मर्तबा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है जो कि एक बड़ा कारोबारी शख्स समझा जाता है और उसने एक ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के ताकतवर हलकों, पाकिस्तान की चुनखिब हुकूमत को फंसा दिया है कि ना अब वो उस काम को कर सकते हैं और ना अब वो उस काम से बच सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने गुज़श्ता 72 घंटों के अंदर 4 ऐसी मुलाकातें की हैं जिन मुलाकातों के अंदर दोनों फरीकों की जानिब से एक दूसरे को इस बात का मशवरा दिया गया है, सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई है ऐसी और राब्ते करने की कोशिश की गई है ऐसी जिसके नतीजे में इमरान खान साहब से जाकर अडयाला जेल में उन्हें मनाया जाए, उन्हें कुछ मामलात के ऊपर राज़ी किया जाए, बसूरत दीगर ना ही मौजूदा रजीम जो हाइब्रिड रजीम वो और ना ही मौजूदा ताकतवर हमले, ये जो मौजूदा ताकतवर हलके हैं अपने सियासी और अस्करी मामलात को आगे लेकर जा सकते हैं। इमरान खान साहब कुछ बातें बता कर गए थे। कहा जाता है इमरान खान साहब को इस हवाले से सियासी तौर पर कुछ लोग ये दावा करते थे कि इमरान खान साहब सियासतदान नहीं, या वो सियासी नबाज नहीं, या वो मुस्तकबिल के अंदर जाकर नहीं झांक सकते कि पाकिस्तान में आगे चलकर आलमी मामलात के ऊपर क्या होने जा रहा है। लेकिन ये जो मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूँ, ये जो इमरान खान साहब का क्लिप आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये बताएगा कि कैसे इमरान खान साहब 5 बातें बता कर गए थे जो कुछ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के ताकतवर हलके इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाल कर करना चाहते थे। कौन सी 5 बातें? इनको मौका मिला तो ये इसराइल को भी तस्लीम करेंगे, इनको मौका मिला तो ये कश्मीर की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करके हिंदुस्तान से भी दोस्ती कर लेंगे, और ये पाकिस्तान में नंबर 3 ये पाकिस्तान में अमरीकियों को अड्डे भी देंगे, नंबर 4 ये फिर किसी अमरीकी जंग में भी शामिल हो जाएंगे, और फिर आखिरी बात के ये रूस का तेल भी नहीं लेंगे कहीं अमरीका नाराज़ ना हो जाए। ये तमाम तर बातें सुनिए, इनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, सुनिए, इनका असल इंटरेस्ट इनके पैसे है, इनका नजरिया पैसे है। देखिए, जब नजरिया पैसा, गौर से सुनिए, तो नजरिया पैसे के लिए ये हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये इनको मौका मिले ये इसराइल को भी रिकॉग्नाइज करेंगे, सुनिए गौर से, इनको मौका मिले ये कश्मीरियों की कुर्बानियों की कब्रें खोद के, यानी उनको कुर्बानियों को नजरअंदाज करके हिंदुस्तान से भी ठीक अपनी दोस्ती कर लेंगे, क्योंकि पैसे को जिधर फायदा हो। ये पाकिस्तान में बेसिस भी दे देंगे अमेरिकनों को, पैसे का फायदा, फिर किसी अमेरिकी जंग में भी शामिल हो जाएंगे। ये रूस का तेल भी नहीं लेंगे इसलिए कि क्योंकि अमेरिका ना नाराज हो जाए, क्योंकि इनका पैसा, इनको खौफ यह है कि बाहर जिन बैंकों में और जिन मुल्कों में पैसा पड़ा है, अगर वो नाराज हो जाए तो इनका पैसा खतरे में चला जाता है। जी, इमरान खान साहब ये तमाम तर बातें बता कर गए थे और इस हवाले से बाकायदा तौर पर तारीखी हकायक भी मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद हैं कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से इसराइल की एजेंटी कौन करता रहा, इसराइल की नुमाइंदगी कौन करता रहा, और फिर चंद अरसे पहले अहम तरीन शख्सियत ने भी इस जानिब इशारा कर दिया था, जी हाँ, जिनका ताल्लुक फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। उन्होंने क्या कहा था मैं भी आपके सामने रखता हूँ, गौर से सुनिए ज़रा। ये 2 ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम पे मुसल्लत किए जाने की कोशिश की जा रही थी बहुत अरसे से। ऐसे नहीं, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। हमारे बादशाह सलामत की कि उन्होंने पाकिस्तान आना था और राह हमार करनी थी कि इसराइल को कैसे तस्लीम किया जाए। जी, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, वो उन्होंने अपनी तकरीर में बड़े तरीके से बता दिया।
جناب بادشاہ سلامت کو پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی میاں نواز شریف صاحب کی جانب اشارہ، اور انہیں 2 ٹاسک دیے جانے تھے، اور یہ فرما رہے ہیں اعجاز الحق صاحب، جن کے جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب، جن کے والد محترم جسمانی طور پر اور روحانی طور پر وہ میاں نواز شریف صاحب کے، سیاسی طور پر میاں نواز شریف صاحب کے والد محترم، اور اعجاز الحق صاحب بلا نواز شریف صاحب سے بہتر جو ہے وہ اعجاز الحق صاحب سے بہتر میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بلا کون جان سکتا ہے، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پر یہ ٹاسک تھا کہ بادشاہ سلامت کو لانا ہے، اور پھر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کشمیریوں کی قربانیوں کو نظر انداز کر کے بھارت کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو بہتر بنانا ہے۔ یہ معاملات مزید اگر ہم تفصیلات اور ثبوت آپ کے سامنے رکھیں تو یہ کتاب ہے جناب ہمارے پاس، رنگیلا وزیر اعظم، یہ جناب حوالہ دے رہی ہے روزنامہ جنگ کی 19 نومبر 1999 کو شائع ہونے والی ایک رپورٹ کی جانب، اور اس کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی پہلی وزارت عظمیٰ کے دور میں اسرائیل سے 1 ارب روپے مالیت کی ٹیکسٹائل مشینری خریدی تھی، جو اب پاکستان میں ان کے کارخانوں میں نصب ہے۔ نواز شریف خاندان کے اسرائیلی حکومت کے ساتھ خفیہ تعلقات گزشتہ 10 سال سے موجود ہیں۔ نئی دہلی میں متعین اسرائیل کے سفیر براہم یہودا نے انکشاف کیا کہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف نے 1993 میں کم از کم 4 مرتبہ اسرائیل کا جعلی دستاویزات کے ذریعے خفیہ دورہ کیا، اور ٹیکسٹائل مشینری کا سودا کرنے کے علاوہ رائے ونڈ کے اپنے زرعی فارم کے لیے اسرائیلی ٹیکنالوجی حاصل کی۔ شہباز شریف نے اسرائیل کے 3 دوروں میں 7 اسپننگ یونٹس کا سودا کیا۔ بعد ازاں یہ مشینری، جس کی LC لندن میں کھولی گئی، قبرص لائی گئی، یہاں اس کی برآمد کنندہ کمپنی کا نام تبدیل کیا گیا، اور پھر بحری راستے سے یہ مشینری پاکستان لائی گئی۔ اسی دوران شہباز شریف اور شریف خاندان کے ایک نوجوان نے اسرائیلی علاقے اکو کا دورہ کیا، جہاں یہودیوں نے باغات لگا کر دنیا کا بہترین پھل پیدا کیا ہے۔ اس دورے میں انہوں نے رائے ونڈ کے زرعی فارم کے لیے اسرائیل کی زرعی ٹیکنالوجی بھی حاصل کی۔ معلوم ہوا ہے کہ معزول وزیر اعظم نواز شریف نے جاسوسی کا نجی نظام قائم کرنے کے لیے انتہائی جدید ترین آلات بھی اسرائیل سے حاصل کیے تھے، جن کے ذریعے نہ صرف ایک جگہ بیٹھ کر ملک کے کسی بھی حصے میں ہو رہی ٹیلی فونک گفتگو کو سنا جا سکتا ہے، بلکہ خاندان کے کارندے دور جگہوں پر بیٹھ کر کسی خاص کمرے میں ہو رہی گفتگو کو بھی تار کا کوئی نظام قائم کیے بغیر سننے کی صلاحیت حاصل کر چکے تھے۔ یہ حقائق جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ کتاب نہیں بتا رہی، بلکہ اس کتاب میں کے اندر میاں صاحب کے فیورٹ میڈیا گروپ اور اس فیورٹ میڈیا گروپ کے بھی فیورٹ میاں صاحب، ان دونوں کے آپس میں معاملات آپ کو پتہ ہیں۔ جی ہاں، میں جنگ گروپ کی بات کر رہا ہوں، اور یہ کتاب حوالہ دے رہی ہے روزنامہ جنگ 19 نومبر 1999 کو شائع ہونے والی رپورٹ کی، جو کہ یہ بتا رہی ہے کہ اپنی پہلی دور حکومت ہی سے میاں نواز شریف صاحب اس کوشش میں مصروف تھے۔ ان کے بزنس کے معاملات بھی تھے، زرعی ٹیکنالوجی بھی لے رہے تھے، ان کے جناب دیگر معاملات بھی تھے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، میڈیا، بیوروکریسی، مخالف سیاستدانوں کی ٹیلی فونز کال خفیہ طور پر ریکارڈ کرنے کے لیے، آڈیو ویڈیو کے حوالے سے جو ٹیکنالوجی تھی، کسی دور جگہ پر بیٹھ کر یہ تمام ریکارڈنگ کرنے کے حوالے سے وہ یہ ٹیکنالوجی بھی اسرائیل سے لے چکے تھے، زرعی ٹیکنالوجی بھی لی اپنا، اور ویسے ان کے کاروبار کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے بھارت کے حوالے سے کس قسم کی خبریں آئیں، انڈسٹریل کاروبار کے حوالے سے زرعی ٹیکنالوجی وہ کس سے لے رہے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ایک مرتبہ جب ایک پرسرار جہاز کے حوالے سے خبریں اڑیں تو مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ اسرائیلی شخصیات آئیں پاکستان، اور پھر انہوں نے اس قسم کا الزام لگایا کہ عمران خان صاحب اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے کچھ اسرائیلی اخبارات کے آرٹیکلز کا حوالہ دیا۔ یہاں جا کر وہ پھنس گئیں، کیونکہ جن اسرائیلی اخبارات کے آرٹیکلز کا حوالہ دیا وہی بول اٹھے، اور انہوں نے بتایا جناب یہ تو ہم میاں نواز شریف صاحب کے متعلق کہہ رہے ہیں، یہ ہم عمران خان صاحب کے متعلق قطعاً نہیں کہہ رہے۔ اور پھر 90 کی دہائی کے اندر کیسے مولانا اجمل قادری صاحب کے دورے کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ جمعیت علماء اسلام کے ایک مخصوص گروپ سے ان کا تعلق رہا، انہوں نے یہ بھی انکشاف کر دیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے کہنے کے اوپر وہ گئے تھے اسرائیل، اور پھر اس کے بعد میں بھی کیا کچھ
کچھ ہوتا رہا رجیم چینج آپریشن کے بعد اپریل 2022 کے بعد جب سے شہباز شریف صاحب کی چنتخب حکومت ہے کیا کچھ ہوتا رہا آپ کو پتہ ہے، اچھی طرح سے اندازہ ہے کون کون سے وفود اسرائیل جاتے رہے اسرائیل کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد جب رجیم چینج آپریشن ہو گیا جس کے کچھ مقاصد تھے، خاص طور پر جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا، اور آگے چل کر یہ معاملات کیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں، کس قسم کی خواہش کا اظہار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا گیا، وہ میں نے اس ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتا دیا کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، کہ نہ اب ٹھہر سکتے ہیں نہ اب جناب علی بھاگ سکتے ہیں، کوئی حل انہیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک ایسا ناقابل یقین قسم کا، ناقابل عمل قسم کا ٹاسک جناب انہیں دے دیا ہے کہ نہ صرف آپ حماس کو جا کے غیر مسلح کریں گے فرنٹ لائن کے اوپر پاکستانی فوج کے ذریعے، بلکہ اگلے مرحلے میں اسرائیل کو تسلیم کر کے آپ ان کے ساتھ اپنے معاملات بھی بہتر بنائیں گے۔ اب سعودی عرب کی جانب سے بھی دباؤ ہے، اب یو اے ای کی جانب سے بھی دباؤ ہے، ان دونوں سے پاکستان کی اس چنتخب رجیم نے پیسے بھی پکڑ رکھے ہیں۔ امریکہ سے کیا خواہش ہے؟ یہی خواہش ہے کہ ایک سال کے اندر جو اقدامات امریکی ایوان نمائندگان کے اندر لیے گئے، جو وہاں پر امریکی ایوان نمائندگان نے بل پیش کیا عاصم منیر صاحب پر پابندیوں کے حوالے سے، ویزا کی ہوں، سفر کی ہوں، دیگر پابندیوں کے حوالے سے، پاکستان کی موجودہ عسکری اور سیاسی قیادت کے حوالے سے کہ جو کچھ پاکستان کے اندر آپ اپریل 2022 کے بعد کر رہے ہیں، چاہے وہ 9 مئی ہو، 26 نومبر ہو، 8 فروری ہو، جو کچھ آپ نے کیا اس سے ہم صرف نظر اسی صورت کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستان میں یہ جو امریکہ کی خواہشات ہیں اس کے اوپر عمل کرتے رہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے احکامات کی بجا آوری آپ کرتے رہیں، اور جو آپ نے آتے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو ہے وہ افغانستان سے گرفتاری کر کے جو امریکہ کو آپ نے دی، اس معاملے کو آپ آگے بھی جاری رکھیں۔ اور منافقت اور کسے کہتے ہیں کہ جب اپوزیشن میں تھے یہ ہمارے موجودہ حکمران، تو یہ ٹرمپ کا جو امن پلان ہے اسے غیر قانونی قبضہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ غیر قانونی قبضے کو قانونی قرار دینے کی کوشش تھی، اور آج وہی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دانت نکالتے ہوئے فخریہ انداز میں ٹرمپ کے امن پلان پر دستخط کر رہے ہیں۔ اور منافقت کسے کہتے ہیں؟ یہاں تک جو صورتحال ہے وہ صرف اور صرف اس لیے پہنچی صرف اور صرف کہ جناب امریکہ نے حال ہی میں ایک قرارداد کو 8ویں مرتبہ ویٹو کیا جو غزہ میں مکمل جنگ بندی کے لیے پیش کی گئی تھی۔ یہ ملیحہ لودھی بھی کہہ رہی ہیں، اور وہی ٹرمپ اب غزہ میں امن لانے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ہمارے دانشور اس کے گن گاتے ہوئے نہیں تھک رہے۔ اور یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ انہیں خوف ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہے عمران خان کا۔ عمران خان صاحب نے امریکہ کو اڈے دینے سے صاف انکار کر دیا تھا، اور عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کی تھی۔ عمران خان صاحب نے ایک آزادانہ خارجہ پالیسی کی بات کی تھی۔ عمران خان صاحب کے تمام تر بیانات، اعلانات آن ریکارڈ موجود ہیں کہ کیسے بھٹو دور کے اندر جب پاکستان نے روس کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کیے، امریکہ کے حوالے سے آزادانہ خارجہ پالیسی اپنائی، تو اس کے بعد پھر کیا کیا گیا طاقتور حلقوں کی جانب سے، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف جو ہے میاں نواز شریف جیسے سیاستدان جو ہے وہ لانچ کیے گئے۔ وہ پوری ایک تاریخ ہے، اور پھر ایک بار پھر جب پاکستان کی تاریخ بدلی، عمران خان صاحب نے آزادانہ خارجہ پالیسی اپنائی، تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہی بھٹو خاندان اور وہی شریف خاندان جو کہ پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا ہے، وہ جناب طاقتور حلقوں کے ساتھ مل کر اپنی سیاسی دکان بچانے کے لیے اس وقت کیا کر رہا ہے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ جناب مریم نواز صاحبہ کے صاحبزادے کے ولیمے کے موقع کے اوپر آرمی چیف صاحب نے جو مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کی، جو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب سے وہاں پر ملاقات کی، اور ڈیوس کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک ملاقات کا ان دنوں بڑا چرچا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے اسی موقع کے اوپر جہاں یہ دستخط کیے گئے ڈیوس کے اندر، وہاں پر آرمی چیف سے بھی شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، آصف زرداری صاحب کا بھی پیغام پہنچایا، ایک دوسرے کو اس حوالے سے مشورے دیے گئے کہ یہ جتنا بڑا ڈیسیژن ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے کے اوپر لینے جا رہے ہیں، وہ پاکستانی عوام کے اندر اس ڈیسیژن کو کسی قسم کی کوئی ایکسیپٹنس یا مقبولیت نہیں مل سکتی، پھنس جائیں گے۔ اگلا الیکشن، پچھلا الیکشن بھی فارغ ہوا،
اگلا الیکشن بھی فارغ ہو جائے گا۔ یہ طے پایا کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کریں، عمران خان صاحب کو رہائی کی آفر کریں، عمران خان صاحب کے سامنے یہ شرط رکھیں کہ آپ ہمیں اس معاملے کے اوپر عوامی سپورٹ مہیا کریں، یعنی گویا کہ عمران خان صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ایسے ناقابل یقین ٹاسک کے حوالے سے جس کی خواہش ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی کی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سے معاملات کو بہتر بنائیں، عمران خان صاحب کو منانے کی کوشش کریں، اس غازہ پیس فورس کے حوالے سے، آگے چل کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، اور اس ٹاسک کے حوالے سے آرمی چیف صاحب نے گزشتہ 72 گھنٹوں کے اندر 4 اہم ترین ملاقاتیں میاں نواز شریف سے، مریم نواز صاحبہ سے، شہباز شریف سے اور بلاول بھٹو زرداری سے بھی کی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں کے اندر ایک بار پھر جو ہے وہ ایک اہم ترین شخصیت کو عمران خان صاحب کے پاس اڈیالہ جیل بھجوائے جانے کا امکان ہے، اس خواہش کے اظہار کے ساتھ کہ آپ ہمیں اس حوالے سے سیاسی سپورٹ دیں، ہم آپ کو فوری طور پر رہا کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے دیگر تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد